मुझ से मंतक न बिगाड़ो। वो एक संग दिल आदमी था। इसकी संग दिली का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज मेरा बेटा मेरे सामने पहली बार आया है और मेरे अफकार व ख़यालात से मुनहरिफ है। अफसोस, अगर इसकी उम्र 6 साल होती तो वो यकीनन अक्लो खुर्द सियारी होता और वो करता और कहता जो आपकी ज़ुबान से निकलता ज़ुमर्द जहाँ। लेकिन मैं इस उम्र में पहुँच चुका हूँ जिसमें अपनी सोच रखता हूँ और मैं समझता हूँ कि आप जिन मकासद के लिए काम कर रही हैं वो एक मुर्दा घोड़े में जान डालने की कोशिश के सिवा और कुछ नहीं है, और मैं अपने तजुर्बे की बुनियाद पर इस कोशिश को दानिशमंदी नहीं कह सकता। यह तुम्हारा ख्याल है, तुम अभी इन अवामिल से वाकिफ़ नहीं हो, हमारे इन इक़दामात से आगाह नहीं हो जो हम अब तक कर चुके हैं। उसने कहा, आपने जो कुछ मुझे बताया वो ये है कि 150 या 200 अफराद एक तंजीम की बुनियाद रखते हैं और इनके मकासद इतने ख़तरनाक हैं कि आगे चलकर लाखों इंसानों की ज़िंदगी ख़तरे में पड़ सकती है। मैंने कहा, अपना हक़ हासिल करने के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। ज़ुमर्द जहाँ ने कहा, अपनी या बेगुनाह इंसानों की? मैंने एक तलख़ सवाल कर दिया और ज़ुमर्द जहाँ का तनफ़्फ़ुस मुतग़य्यर हो गया, गोया तुम अपने मौक़िफ़ पर सख्ती से कायम हो। क्या आप इस बात को पसंद नहीं करेंगे ज़ुमर्द जहाँ? मैंने कहा, क्या बकवास करते हो? ज़ुमर्द जहाँ ने मेरी बात काट दी और मैं मुस्कुराती निगाहों से इसे देखने लगा। फिर मैंने कहा, क्या गलती हो गई? तुम मुझे खातून ज़ुमर्द जहाँ कहे जा रहे हो, हालांकि तुम जानते हो कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। अभी तक तुमने एक बार भी मुझे माँ कहकर मुखातिब नहीं किया और इन अल्फाज पर मेरे होंठों पर भी तलख़ मुस्कुराहट फैल गई। इनकी क्या वजूहात हैं? माँ को माँ कहने में भी क्या मुसलहतें आड़े आ जाती हैं। खातून ज़ुमर्द जहाँ, इसकी वजह जो कुछ है आपको इसका अच्छी तरह इल्म है। मैंने कहा, ठीक है, अगर तुम अपने आप को बहुत ताकतवर और ज़हीन समझते हो तो मैं भी अपने जहन के दरवाज़े बंद कर सकती हूँ। मेरे होंठों पर तलख़ मुस्कुराहट फैल गई। मैंने आहिस्ता से कहा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप अपने वो रास्ते तर्क कर सकती हैं जिन पर आप दौड़ रही हैं? नहीं, ज़ुमर्द जहाँ ने कहा, मेरे लिए, अपने बेटे के लिए भी नहीं? मैंने कहा, नहीं अहमद असदी, मैं तड़प और ममता की दीवानगी से निकल चुकी हूँ। तुम्हारे बाप ने मुझे दीवाना होने का मौका नहीं दिया। अब मैं मुख्तलिफ़ मिजाज रखती हूँ। तो गोया इस तंजीम को चलाते रहने का फ़ैसला आपका आखिरी फ़ैसला है? मैंने कहा, बिल्कुल आखिरी फ़ैसला। उसने कहा, कम अज़ कम इस सिलसिले में मैं आप पर फ़ख्र कर सकता हूँ खातून ज़ुमर्द जहाँ कि आप अपने मामलात में अटल हैं। बहरहाल किसी को इसके असूलों से हटाना गैर मुनासिब बात है। मेरा ख़्याल है इसके बाद मुझे आपसे ये सब कुछ नहीं कहना चाहिए। तुम अपने बारे में बताओ, तुमने क्या फ़ैसला किया है? खातून ज़ुमर्द जहाँ ने कहा, ये कि मैं आपसे ताउन नहीं कर सकता, और चूँकि मुझे आपके अंदर वो शय नज़र नहीं आई जिसकी तलाश में मैंने एक तवील सफ़र तय किया है, इसलिए मैं अब अपने वालिद की राय से ही इत्तफ़ाक़ कर लेता हूँ। मैंने कहा, कौन सी राय से? ये कि वो वजूद ममता में दीवाना होता है जो किसी बिजली के नंगे तार पर औलाद का पाँव पड़ने से बचाने के लिए खुद इस तार पर गिर पड़ता है, वो जो खुद सैलाब की नज़र हो जाता है और बच्चों को खुशकी पर फेंक देता है, वो माँ शायद सिर्फ़ एक कहानी है, या अगर कहानी नहीं भी तो कम अज़ कम वो खातून ज़ुमर्द जहाँ नहीं है। मैंने कहा, कह सकते हो, ज़रूर कह सकते हो। नहीं, सिर्फ कह नहीं सकता, तजुर्बा कर सकता हूँ। गैस की ज़्यादा मिकदार इंसान को मौत की नींद भी सुला सकती है। इसमें शक नहीं कि आपने वो मिकदार कम रखी, लेकिन ये भी एक मासूमियत है कि जिस शख्स को आपने ख्वाब आवर गैस छोड़कर बेहोश करना चाहा, इसके बारे में आप ये नहीं जानती कि वो अपने आप को महफूज रखने की किस कदर सलाहियतें रखता है। खातून ज़ुमर्द जहाँ का चेहरा फीका पड़ गया। एक लम्हे के लिए इसके बदन पर कपकपी सी तारी हो गई, लेकिन बहरहाल दिल गुर्दे वाली औरत थी। एक झुरझुरी सी लेकर अपने आप को संभाला। अलबत्ता कुछ कहने के लिए देर तक इसे अल्फाज नहीं मिल सके। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, और आपकी हर कैफियत से मैं अच्छी तरह रोशनास हो रहा हूँ खातून ज़ुमर्द जहाँ। शुक्र है मैंने आपको अभी तक माँ कहकर नहीं पुकारा, वरना शायद कुछ फ़राइज़ मुझ पर आयद हो जाते। तो तुम्हें हाँ, जिस बात का इजहार मैंने वाज़े अल्फाज में किया है, ज़ाहिर है वो मेरे इल्म में होंगी। आप लोग गैस मास्क लगा कर अंदर आए और वो सब कुछ किया जो आपकी आरज़ू थी, लेकिन आप इसमें कामयाब नहीं हो सके। मुझे आपकी आंखों में वो गुलाबी डोरे साफ़ नज़र आ रहे हैं जो रात भर जागने का नतीजा हैं, और इस वक्त भी मैंने तजुर्बा कर लिया था कि नाश्ते में आप मुझे कोई बेहोशी की दवा तो नहीं दे रही। खातून ज़ुमर्द जहाँ, आप इस तंजीम को चला रही हैं जो पूरे मुल्क के ख़िलाफ़ है, और एक शख्स आपके काबू में नहीं आ सकता। फिर सोच लीजिए, गौर कर लीजिए, इसका मकसद है तुम वाकई मेरी तवक्का से ज़्यादा चालाक हो। नोमान असदी ऐसा नहीं था, बेगम ने कहा। शुक्रिया खातून ज़ुमर्द जहाँ, आपने मेरे बाप में कोई तो ऐसी सिफ़त पाई जिसे आप ये कह सकें कि इनके अंदर ये बुराई नहीं थी। बहरहाल
دیکھو اب صورتحال بالکل مختلف ہو گئی ہے۔ وہ کتاب کہاں ہے؟ مجھے دو زمرد جہاں نے کہا۔ اور اس کے بعد میں نے کہا، اس کے بعد سب کچھ تمہاری مرضی پر منحصر ہوگا، تم جانا چاہو تو جا سکتے ہو، میرے پاس رہو گے تو یوں سمجھ لو کہ زندگی عیش سے گزرے گی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی تمہیں، اور گزرنے والا وقت شاید میرے دل میں تمہارے لیے وہی تڑپ، وہی دیوانگی پیدا کر دے۔ ابھی میں واقعی ان جذبات و احساسات سے دور ہوں۔ اصول کی بات ہے، کتاب میرے لیے ایک بے مقصد چیز ہے، کیونکہ میں بہت مختصر وقت میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ مجھے ان تمام معاملات سے کوئی دلچسپی نہیں، اور اب چونکہ ان سے میرا واسطہ بھی نہیں رہا، اس لیے میرا یہاں رکنا تو ایک بیکار سی بات ہے۔ لیکن چونکہ یہ کتاب میں نے اپنی محنت سے حاصل کی ہے اور اس کے لیے مجھے نقصانات پہنچانے کی کوشش بھی کی گئی ہے، اس لیے اب وہ میری ہی ملکیت ہے اور میں اسے لے کر یہاں سے جا رہا ہوں۔ اس ملاقات کا شکریہ جس نے کم از کم مجھے یہ ذہنی تقویت تو بخشی کہ رشتوں کے بارے میں میرا تصور غلط تھا، اور اب میں اس سے زیادہ اس سلسلے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ دیکھو احمد، کتاب میرے حوالے کر دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا، ماں نے کہا، اور جو برا ہوگا اس میں اپنے آپ کو شکست خوردہ دیکھ کر ممکن ہے آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ آپ کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ میں کہتی ہوں کتاب کہاں ہے؟ بیگم زمرد جہاں نے کہا۔ آپ لوگ اسے تلاش نہیں کر سکتے نا؟ کتاب کہاں ہے؟ وہ غرائی اور اچانک ہی تڑپ کر اس نے اپنی جگہ چھوڑی اور ایک میز کی دراز کھول کر اس میں سے پستول نکال لیا۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے آہستہ سے کہا، تو کیا آپ پستول مجھ پر چلا سکتی ہیں؟ میں نے کہا، ہاں میں پاگل ہوں۔ لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ جو فیصلہ کرتی ہوں اسے کرنے کے لیے اپنے آپ کو زندہ آگ میں جلا سکتی ہوں۔ میرا مظلوم باپ، جس نے زندگی بھر اپنی زبان سے کبھی آپ کے بارے میں ایک بھی برا لفظ نہیں کہا، لیکن کیا کتاب حاصل کرنے کے لیے آپ واقعی مجھے ختم کر دے گی؟ مجبوری ہے، بالکل مجبوری ہے، زمرد جہاں نے کہا۔ تو پھر ٹھیک ہے زمرد جہاں، کتاب آپ کو دے کر میں اس ملک سے نکل جاؤں گا۔ ظاہر ہے میرا یہاں رہنا ایک بے مقصد عمل ہوگا، آئیے میرے ساتھ۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازے کی جانب چلا تو وہ تیزی سے اٹھ کر میرے قریب آ گئی اور میرے ساتھ قدم آگے بڑھانے لگی، لیکن احمد اسدی اس کے تصور سے بہت آگے کی چیز تھا۔ دروازے کی جانب معمولی انداز میں چلتے ہوئے میں نے ایک لمحے کے لیے زمرد جہاں کو کنکھیوں سے دیکھا، اور ایک لمحے کے لیے ان کی توجہ پستول سے لگ پائی، تو دوسرے لمحے میرا چوڑا ہاتھ ان کی کلائی پر پڑا، اور بہرحال یہ وجود اسی خون سے عالم وجود میں آیا تھا، لیکن اب اس کی قوت اس وجود سے کہیں زیادہ تھی جو اپنے آپ کو قادر سمجھتا تھا۔ پستول خاتون زمرد جہاں کے ہاتھ سے گرا اور میں نے مہارت کے ساتھ اس پر ضرب لگائی اور وہ مسحری کے نیچے چلا گیا، لیکن میں جانتا تھا کہ خاتون زمرد جہاں کا گھر ہے اور چپے چپے پر اس کے آدمی موجود ہیں۔ ابھی میرے خلاف کسی خاص عمل کا آغاز نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے منہ سے نکلی ہوئی ایک چیخ یہاں میرے لیے دشمنوں کے گروہ پیدا کر سکتی تھی۔ چنانچہ اس عمل کے ساتھ ہی میں نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا اور پھر اس کا بایاں بازو اٹھا کر اس کی گردن پر جما دیا۔ اس طرح وہ میرے ایک ہی ہاتھ سے بے بس ہو گئی تھی۔ ایک دراز قامت خاتون تھی، اچھا تن و توش رکھتی تھی، لیکن احمد اسدی کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ میں نے انہیں ایک کھلونے کی طرح لٹکایا اور کہا، اس وقت میں دنیا کا بدترین عمل کرنے جا رہا ہوں، وہ عمل جس کا تذکرہ شاید میں کبھی کسی سے نہ کر سکوں، لیکن جب رشتوں کو اس طرح پامال کر دیا جاتا ہے تو نفرت بھی کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ خاتون زمرد جہاں، آئیے میں آپ کو وہ کتاب دوں تاکہ کم از کم آپ کے دل میں یہ حسرت نہ رہے کہ اپنی اولاد سے کچھ مانگا تھا مگر وہ نہ دے سکی۔ میں اسے لٹکائے ہوئے اس کی مسحری کے پاس پہنچا اور پھر مسحری کے گدے کا کونا اٹھا کر وہ کتاب نکالی۔ یہ کتاب میں نے اس وقت خاتون زمرد جہاں کی مسحری کے گدے کے نیچے رکھ دی تھی جب پچھلی رات وہ مجھے اپنے کمرے میں لائی تھی اور پھر چند لمحات کے لیے مڑ کر الماری سے اپنا باکس نکالنے لگی تھی۔ میں جانتا تھا کہ اگر ایک چور نگاہوں کے سامنے ہو تو اپنی دولت چھپانے کے لیے چور کے کوٹ کی جیب سب سے محفوظ جگہ ہوتی ہے، اور میں نے اسی چھوٹی سی حکایت پر عمل کیا تھا اور اس کے بہترین نتائج حاصل ہوئے تھے۔ یہ کتاب میں تمہیں پیش کر رہا ہوں، لیکن اصول ہوتے ہیں، میں نے کہا، اور کتاب خاتون زمرد جہاں کے لپکے ہوئے ہاتھ میں تھما دی۔ اس نے بری طرح کتاب کو دبوچ لیا تھا، لیکن جو تکلیف اسے میرے اس عمل سے ہو رہی تھی وہ اس کے لیے ناقابل برداشت تھی، اور اس کا بدن مسلسل جد و جہد میں مصروف تھا۔ میں نے اسے کہا، بچپن میں نے تمہیں کوئی تکلیف نہیں دی اور تم میری طرف سے ہمیشہ آزاد رہیں، بس اب یہ معمولی سی تکلیف تمہیں پہلی اور آخری بار میری جانب سے اٹھانی پڑی ہے، اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔
کتاب حاصل کرنے کا تمہارا شوق پورا ہوگا، لیکن میرا موقف اپنی جگہ ہے۔ چنانچہ میرے اور تمہارے درمیان تمام رشتے ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ تم بھی مجھ پر پستول تان چکی ہو، اور مجھے یوں محسوس ہوتا ہے خاتون زمرد جہاں کہ واقعی تم اپنے موقف کے لیے اپنے بیٹے کی زندگی سے بھی کھیل سکتی ہو، اور اس کے بعد تم یہ اظہار کرتی کہ تنظیم کے لیے تم نے اپنے بیٹے کو بھی قربان کر دیا، لیکن میں قربان ہونے کے لیے نہیں ہوں۔ مجھے اپنی زندگی میں بہت کچھ کرنا ہے، اور یہ کتاب یہ میرے اصولوں کی نمائندگی کرتی ہے، اس لیے افسوس میں اسے تمہارے پاس نہیں رہنے دے سکتا۔ میں نے اس کے مڑے ہوئے ہاتھ کو چھوڑا اور پھر اس کی گردن کی ایک مخصوص رگ کو دبا لیا۔ خاتون زمرد جہاں کے منہ سے ایک عجیب سی آواز نکلی اور کتاب اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ وہ خلا میں ہاتھ مارنے لگی اور اس کی آنکھوں کے زاویے بدلنے لگے۔ بس 10 سیکنڈ کافی ہوتے ہیں اس رگ کو دبانے کے بعد حواس کے ختم ہونے میں۔ چنانچہ جب میری ماں بے ہوش ہو گئی تو میں نے اسے بڑے احترام سے اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور بستر پر لٹا دیا۔ چند لمحات کھڑے ہو کر اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ ایک لمحے کے لیے دل میں ایک حسرت، ایک ہوک سی اٹھی تھی، لیکن میں نے فوراً ہی خود کو سنبھال لیا اور اس کے بعد کتاب اٹھا کر اپنے لباس میں رکھی اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل آیا۔ آس پاس کوئی موجود نہیں تھا۔ سب جانتے تھے کہ بات ماں بیٹے کے درمیان ہے اور آپس میں ہی پوری ہو جائے گی، چنانچہ کسی کی مداخلت حماقت کے سوا کچھ نہیں تھی۔ میں خاموش قدموں سے باہر نکلا۔ تھوڑے فاصلے پر ایک کار کھڑی ہوئی تھی جس کا ڈرائیور قریب ہی موجود تھا۔ وہ بھاگ کر میرے پاس آ گیا تو میں نے اسے سرد لہجے میں کہا، مجھے کچھ دیر کے لیے چلنا ہے۔ اس نے جلدی سے اکبی دروازہ کھولا اور میں اندر بیٹھ گیا۔ اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور کار آگے بڑھا دی۔ بڑا گیٹ ادب کے ساتھ کھلا اور کار باہر نکل آئی۔ کسی بھی ایسی جگہ سے جہاں کوئی شخص دشمن قرار دیا گیا ہو، اتنے سکون اور اطمینان سے نکل آنے کا شاید پہلا ہی موقع ہو۔ ڈرائیور سفر کرتا رہا اور پھر شہری علاقے میں ایک عمارت کے سامنے میں نے ڈرائیور سے گاڑی روکنے کے لیے کہا اور اس نے گاڑی پارکنگ سائٹ پر لگا دی۔ یورپ جانے کے لیے پورے انتظامات کرنے تھے، کیونکہ میں جانتا تھا کہ زمرد جہاں کے ہاتھ اتنے کوتاہ بھی نہیں ہیں کہ وہ میری تلاش کے لیے سخت جد و جہد نہ کر ڈالے، لیکن حیدر سماوی سے ملنا بھی ضروری تھا۔ چنانچہ یہ دونوں کام میں نے ایک ساتھ شروع کر دیے۔ یورپ روانگی کے لیے مجھے کچھ وقت انتظار کرنا پڑ رہا تھا اور یہ بات میرے لیے خاصی پریشان کن تھی، لیکن حیدر سماوی سے ان کی رہائش گاہ پر ہی ملاقات ہو گئی۔ غالباً وہ ابھی تک وہیں حالات کا انتظار کر رہا تھا۔ میں اس سنسان رہائش گاہ میں داخل ہوا تو تھوڑی دیر کے بعد حیدر سماوی میرے سامنے آ گیا۔ مجھے دیکھ کر بے حد خوش ہوا، کہنے لگا، میں یہاں تمہارے انتظار میں نہیں تھا، بلکہ یوں سمجھو کہ جب فرصت کے لمحات ہوتے ہیں تو یہ جگہ میرے لیے بہترین ثابت ہوتی ہے۔ خیر یہ تو میرا معاملہ ہے، لیکن تم سناؤ، خاتون زمرد جہاں سے ملاقات ہو گئی؟ ہاں میں نے کہا۔ کیا یہیں شہر میں؟ ہاں، حالانکہ وہ زیادہ تر دوسرے شہر میں ہوتی ہے، یہاں بھی شاید اس کی خاصی رہائش گاہیں ہیں، میں نے کہا۔ ہاں وہ واحد خاتون ہے جو امیر کی قربت میں ہونے کے باوجود بہت سی مشکلات کا شکار ہیں۔ میں نے اپنے لباس سے کتاب نکال کر حیدر سماوی کے حوالے کرتے ہوئے کہا، اس میں وہ اوراق موجود ہیں جو میں آپ سے قرض کے طور پر لے گیا تھا، لیکن ایک شرط، ایک وعدے کے ساتھ۔ حیدر سماوی نے کوئی جواب نہیں دیا، البتہ اس کی متجسس نگاہیں میرے چہرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ میں نے کہا، اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا تو اپنی ماں کے مقاصد پر چلنے کی بجائے واپسی کو ترجیح دوں گا، اور میں نے اپنی اس وعدے کی پابندی کی ہے۔ کتاب اب آپ کی ملکیت ہے بیرسٹر حیدر سماوی، اور آپ اس بات کے مجاز ہیں کہ اس کے تحت اس ملک کے خلاف ہونے والی سازشوں کا قلع کما کریں، جو در حقیقت یہاں کے باشندوں کی کاوشیں نہیں بلکہ غیر ممالک اس اسلامی ملک کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے اس موقف کو دل سے مان لیا ہے۔ کیا خاتون زمرد جہاں؟ نہیں حیدر سماوی، ماں اور بیٹے کا رشتہ ظاہری طور پر 1000 بار ختم ہو جائے، لیکن ماں بہرحال میں ہمیشہ قابل احترام رہتی ہے کہ وہ اولاد کو جنم دیتی ہے۔ میرے اور میری ماں کے درمیان جو عوامل رہے وہ اس کے اور میرے درمیان ہی رہنے دیں۔ ہاں اتنا میں آپ کو ضرور بتا دوں کہ میں اپنے موقف میں اپنی ماں کو قائل نہیں کر سکا اور میرے اور اس کے درمیان شدید اختلافات پیدا ہو گئے۔ حیدر سماوی نے کتاب کو احتیاط سے اپنے لباس میں پوشیدہ کیا اور بولے، تو پھر اب تم؟ باپ کی موت کی اطلاع مل گئی تھی، ماں کو پہلے ہی مردہ سمجھتا تھا۔ لوگوں نے کچھ وقت کے لیے دھوکے میں مبتلا کر دیا اور بتایا کہ ماں زندہ ہے، لیکن مجھے وہ ماں نہیں ملی جس کی مجھے تلاش تھی، اور جو ملی وہ میری فطرت سے الگ تھی، اور اس سے بہتر میرا اپنا ماحول ہے۔ میں یورپ واپس جاؤں گا، وہاں میری زندگی کے بہت سے سال گزرے ہیں اور میرے لیے ایک بہتر مقام ہے۔ صرف ایک بات کا جواب دو، اس کے لیے بھی درخواست ہی کر رہا ہوں۔ جواب دینا یا نہ دینا تمہاری مرضی پر منحصر ہے، بیرسٹر نے کہا۔ پوچھیے، میں نے کہا۔ خاتون زمرد جہاں اور تمہارے درمیان ایسی چپکلش ہو گئی ہے جس کی بنا پر خاتون زمرد جہاں ہر حالت میں تمہارا اور اس کتاب کا حصول چاہیں گی،
تب ایک بزرگانہ مشورہ ہے اور وہ بھی تمہارے والد کے رشتے سے کہ تم یہاں کے کسی ایسے مقام سے یورپ کا سفر کرو جو عام حیثیت رکھتا ہے، اور اس کی وجہ صرف اتنی سی ہے کہ زمرد جہاں تمہاری واپسی کبھی پسند نہیں کریں گی کیونکہ وہ فطرتاً شدت پسند ہیں۔ میں نے حیدر سماوی کی بات کو سمجھا، پھر کہا لیکن میرا جانا تو ضروری ہے۔ ہاں بے شک، اور میں تمہارے لیے ایسا بندوبست کر سکتا ہوں کہ تمہیں یورپ جانے میں کسی خاص مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میں نے حیدر سماوی کی یہ پیشکش قبول کر لی، اور پھر حیدر سماوی نے غالباً اس کتاب کے تحفظ کے پیش نظر یا اپنے کسی منصوبے کے تحت، وجہ کچھ بھی ہو لیکن انہوں نے میرے ساتھ ایک آئل ٹینکر پر اس اسلامی ملک سے پڑوسی ملک تک کا سفر طے کیا۔ یہ سفر میرے لیے بڑی دلچسپی کا باعث تھا، حالانکہ بہت سے وسوسے، بہت سے الجھے ہوئے سوالات میرے ذہن میں تھے، لیکن زندگی میں ہر طرح کے مشکل حالات کا سامنا کرنا چاہیے۔ یورپ پہنچنے کے بعد میں نے سیدھے حاکف خدام کی جانب رخ نہیں کیا، بلکہ ایک ہوٹل میں قیام کر کے کچھ وقت اپنے آپ کو پرسکون کرنے میں صرف کیا اور وہ تمام تصورات ذہن سے نکالے۔ زندگی کے یہ چند روز جو انتہائی بے مقصد سفر میں گزارے گئے تھے اپنے ذہن سے کھرچ کر پھینکے، تب حاکف خدام کی جانب پہنچا اور اس حیرتناک انسان نے میرا بڑا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ اس کی آنکھیں میرے چہرے کا جائزہ لے رہی تھیں، لیکن اس نے میرے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا، بس مجھ سے میری خیریت پوچھی۔ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ اپنے بارے میں بتائیے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو بالکل درست نظر آ رہے ہوں گے، تمہارا کیا خیال ہے؟ بالکل، میں تو محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کی صحت ان چند روز میں پہلے سے کافی بہتر ہو گئی ہے، میں نے کہا، اور میں نے تمہارے چہرے میں مایوسی کی وہ لہر دیکھی ہے جس سے میں نے اندازہ کر لیا ہے کہ جو وہ تصورات تم اس سفر کے لیے سجا کر روانہ ہوئے تھے اور ان میں کچھ ایسے شکستہ ہوئے ہیں جنہوں نے تمہیں ملول کیا ہے۔ یقیناً، اور میں آپ سے جھوٹ نہیں بولتا حاکف خدام، البتہ یہ جاننا چاہتا ہوں کہ صف شکن کو صاف کرنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے۔ نہایت آسان، اپنی ذہن سے وہ تصورات نکال دو، وہ لمحات ضائع کر دو اپنی یادداشت سے جو تمہارے لیے باعث تکلیف بنے۔ تاہم اس مشورے کے ساتھ میں ایک سمت، ایک ساتھی یا ایک بزرگ ہونے کی حیثیت سے تم سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کم از کم گزرے ہوئے واقعات مجھے بتا دو۔ یہ میرا حق بھی ہے اور اس کے لیے بہتر مشورہ میں دے سکتا ہوں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں نے کہا، البتہ اس کے لیے اتنی جلد بازی ممکن نہیں، یہ تو صرف درخواست تھی، اس نے کہا، جو میں نے قبول کر لی، میں نے مسکرا کر کہا، اور حاکف خدام بغور مجھے دیکھنے لگا، پھر بولا، یہ مسکراہٹ بھی تمہاری ذاتی نہیں اور اپنے کسی احساس کو چھپانے کی کوشش ہے۔ انسان کی نگاہ اتنی تیز بھی نہیں ہونی چاہیے کہ دوسروں کے پاس کچھ باقی ہی نہ رہے، میں نے کہا، اور حاکف خدام بھی مسکرانے لگا تھا۔